Hello and assalamu alaikum to all the people watching. I am Aman Khan and I am back from Evolve Talks. I've come back after quite a pause, but today I'm back with quite an interesting topic and our favorite guest. So the topic for today is the 110% life, which I personally find very interesting क्योंकि I guess सबकी जिंदगी में ऐसा होता है या तो हम सारी जिंदगी काम करते रहते हैं और एंजॉय करना भूल जाते हैं या हम एंजॉय करते रहते हैं और काम करना भूल जाते हैं और इस सारी कश्मकश में कहीं हम जिंदगी को गुजार देते हैं और जीना भूल जाते हैं. सो टुडे आई हैव विद माई सेल्फ अ पर्सन जिन्होंने ना सिर्फ अपनी सारी जिंदगी मेहनत की बल्कि उसको 100% जिया भी. सो आई हैव विद माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर हमीद रजा सिद्दीकी. सो आई हैव हिम ऑन द लाइन. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप ठीक हैं? और क्या हाल है? जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. आई गेस कोई टेक्निकल इशू है. आवाज़ नहीं आ रही? नहीं, मुझे तो आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन शायद मेरी आवाज़ जो है वो जी, नहीं आपकी जा रही. आवाज नहीं आ रही. हेलो. जी हाँ, आवाज़ मुझे तो आ रही है आपकी आवाज़. अब मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही? जी, अब आपकी आवाज आना शुरू हुई है. ठीक है. जी, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक. तो आज किस मौजू पर आई बात होप होगी? अभी तक आप लॉकडाउन में ही हैं. जी हाँ, नहीं, बस अब तो ख़त्म ही हो रहा है, लेकिन मैं तो ज़्यादा खत्म ही वक्त हो घर रहा ही है, बिल्कुल. गुजारता अब तो हूँ. जी सबके हाँ. लिए ही तकरीबन खत्म ही हो रहा है. जी हाँ. बेस्ट. तो सर आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि है द 110% लाइफ. अभी मैं आपको लाइन पे लेने से पहले भी यही बात कर रही थी कि जी. हमारी आजकल जिंदगी इतनी तेज हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से, सारी एडवांसमेंट्स की वजह से कि हम तो रहे होते हैं लेकिन हम एंजॉय नहीं कर रहे होते, उसका 100% नहीं ले रहे होते. तो आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह है, क्यों इस तरह कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है? हाँ, देखिए, इंसान इस दुनिया में आता है तो एक मुअय्यना वक्त के लिए इस दुनिया में वो आता है और ज़िंदगी गुजारता है. लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस ज़िंदगी जी. को एंजॉय नहीं करते. तो होना ये चाहिए कि हम जितना भी अरसा है उसे एंजॉय करें और वक्त के एक एक लम्हे से फ़ायदा भी उठाएं हम. तो हमें देखना ये है कि ये किस तरीके से ऐसा हम कर सकते हैं और किस तरीके से हम वक्त से फ़ायदा भी उठा सकते हैं और ज़िंदगी को कामयाब भी बना सकते हैं. तो ये एक ऐसा मौजू है जिस पर हमें सोचने का मौका मिलना चाहिए और हमें सोचना भी चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं या सारी उम्र हम अपनी ज़िंदगी को रोने धोने में गुजार देंगे कि हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ या हम वो मंजिल नहीं पा सके जिस मंजिल की हमें तलाश थी. तो इसलिए जो है हमारी सोच, हमारा सोच का महवर वो हमारे सामने रहना चाहिए और उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है कि हम उसे इस्तेमाल करें, उससे काम करें, उससे फ़ायदा हम उठाएं. मेरा ख्याल है कि राब्ता राब्ता कुछ आवाज़ आ रही है? जी. जी, आई गेस हमारा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था. तो जी. जी. आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक? जी हाँ, बिल्कुल, अब आवाज़ ठीक आ जी, रही है इसमें. चलें फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं सेशन को. आई होप जो लोग सुन रहे हैं उन्हें सुना होगा.
So there is a thing کہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر ہماری زندگی میں جو یہاں اسپیشلی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت نیگیٹو رہتے ہیں. ایک جی نیگیٹیوٹی پوری زندگی ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہے ہر کام میں, کہ ہم کام کرنے سے پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو اس نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں چینج کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ہم ایک معین عرصے کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جتنا عرصہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں ہم اس زندگی کو کامیاب گزاریں اور ہمارا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو. یہ نہ ہو کہ روتے دھوتے زندگی ہم گزار دیں. اب ہماری زندگی کیسے گزرے گی یا کس حد تک ہم کامیاب ہوں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق ہماری سوچوں سے ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں, ہمارے ذہن میں کیا خیالات آتے ہیں. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی میں اصل کردار اس کی سوچ کا ہوتا ہے, اس کی تھنکنگ کا ہوتا ہے. اگر وہ تھنکنگ پازیٹیو ہے, مثبت ہے, تو اس کے نتائج اور ہوں گے, یا وہ تھنکنگ پازیٹیو نہیں ہے, منفی ہے, تو اس کے نتیجے کچھ اور نکلیں گے. تو اب مثبت اور منفی سوچ دونوں ہوتی ہیں, اور پھر یہ اسی وجہ سے ہمارے خیالات میں تبدیلی آتی ہے. جو آج ہم سوچتے ہیں وہ خیالات, وہ سوچ کل عمل کا روپ دھار لیتی ہے. تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے خیالات اچھے رکھو, اپنی سوچیں اچھی رکھو, کہ اچھی سوچیں جو ہے اس کی بدولت ہمارا عمل اچھا ہوگا, اور جب عمل اچھا ہوگا تو اس سے جو ہے ہمارا کردار بنے گا, اور جب وہی کردار جو ہے وہی ہماری قسمت ہے, وہی ہماری منزل مقصود ہے. تو جب ہماری سوچ اچھی نہیں ہوگی, منفی ہوگی, تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ بھی پھر یہی نکلے گا. تو اپنے خیالات کو بلند رکھنے کی ضرورت ہے, پازیٹیو تھنکنگ کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے کہ ہم زندگی کے حقائق جو بھی ہیں اس کو پازیٹیو انداز میں سوچیں. اور بالکل ایسی جو مشہور مثال دی جاتی ہے کہ وہ گلاس پانی سے آدھا لبریز ہے, تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں گلاس آدھا خالی ہے, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. یہی ہماری سوچ کی عکاسی اس سے ہوتی ہے. تو ہم اس دنیا میں جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ فلاں چیز ہمیں نہیں ملی, لیکن دوسری طرف ہم یہ نہیں سوچتے کہ کون سی چیز ہمیں ملی ہے. تو وہ دیکھ کر جو ہے ہمیں ساری عمر گزرتی ہے کہ ہم فلاں چیز نہیں ملی, فلاں نہیں ملی, فلاں چیز میں ناکام رہے, فلاں عہدہ نہیں ملا, مرتبہ نہیں ملا. تو یہ چیز ہے, اس کو سوچ کی ہمارا جو محور ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور اس کو ایسی سوچیں ہم اختیار کریں جو زندگی میں ہماری رہنمائی کر سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو تھنکنگ ہے وہ پازیٹیو جو ہے ہونی چاہیے, یا ایسی سوچ جو نہ صرف ہمارے بالکل. لیے سو بلکہ معاشرے کے یہ تو بات ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی پازیٹیو نہیں رہتے. لیے. جی بالکل, تو پازیٹیو ہمیں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو سر ہمارے آئی تھنک آئی ہیو اے کنیکٹیوٹی ایشو, تو ہم صرف 2 منٹ کے لیے ایک دفعہ سیشن کو ڈسکنیکٹ کریں گے اور پھر یہیں سے دوبارہ اسٹارٹ کریں گے, اف یو ڈونٹ مائنڈ. نہیں, بالکل ٹھیک ہے. لائیو اگین. ہیلو, السلام علیکم ٹو آل دا پیپل واچنگ. درمیان میں ہماری بات ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی بیکاز آف دا کنیکٹیوٹی ایشوز, تو ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے بات ڈسٹرپٹ ہوئی تھی. تو سر وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا پازیٹیوٹی فیکٹر ان لائف. تو آپ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ کیسے زندگی میں نیگیٹیوٹی سے ہٹ کے اور ایک پازیٹیو آؤٹ لک رکھ سکتے ہیں زندگی کی طرف. جی دیکھیں, جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے, یا بولنے سے پہلے تولنا چاہیے کہ ہمیں کیا الفاظ بولنے ہیں, یا ہمیں چھلانگ لگانی ہے تو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے چھلانگ لگانے سے پہلے میدان میں. تو اس لیے کہ ہماری سوچ کا انداز یا ہماری سوچ کا محور وہ کیا ہے, تو ہماری سوچ جو ہے وہ متاثر کرتی ہے. اور ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں,
اور اس لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی چیز ہے ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں یا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دو پہلو جو ہیں وہ ہوں گے، دو رخ ہوں گے. تو ہم یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کون سا پہلو جو ہے وہ صحیح ہے. تو یہ دو پہلو جو ہیں وہی مثبت اور منفی ہو سکتے ہیں، اور یہی ہماری سوچ ان کو اچھا یا برا بناتی ہے. اور اس لیے تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کسی دور میں ہم نے سیف الدین سیف کا ایک شعر پڑھا تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہماری سوچ یا وہ ایک چیز جو ہے نئی بات بنا دیتی ہے، ورنہ بات وہی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی سوچ جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ نوجوان نسل کو اپنی سوچ پر قابو رکھنا چاہیے کہ یہ جو سوچیں اچھی ہوں گی، ہمارے قابو میں ہوں گی، تو اس سے ہمارا کردار بھی مثبت ہوگا. اور اگر ہماری سوچیں منفی ہوں گی یا وہ درست راستے پر نہیں ہوں گی تو اس سے ہمارے عمل جو ہے وہ بھی جو ہے صحیح نہیں ہوں گے. تو جب ہم منفی اور مثبت سوچوں کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ انداز فکر یا انداز عمل جو ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ کس نوعیت کا جو ہے ہوگا. چیز ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کو سوچ جو ہے وہ ڈیفرنٹ بناتی ہے، تو وہ بالکل ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی لیے جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیواریں تعمیر ہوتی ہیں، وہی سیمنٹ سریا وہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں. پل بنتے ہیں تو وہی سریا سیمنٹ وہ اس میں استعمال ہوتی ہیں. دیواریں جو ہے رکاوٹ بنتی ہیں اور پل جو ہے وہ ملاتے ہیں لوگوں کو. حالانکہ چیز ایک ہی ہوتی ہے لیکن ان کا استعمال جو ہے مختلف ہوتا ہے. ہماری سوچ آتی ہے، ہم دیواریں بنا کر راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں، اور اگر سوچ کا انداز ہمارا مثبت ہے تو وہ رکاوٹیں ہم گراتے ہیں، پل بناتے ہیں اور پل آپس میں ملاتے ہیں. تو یہی ہماری سوچ کا انداز ہر جگہ ہوگا کہ اس سے کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے یا اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد مل رہی ہے یا معاشرے کی ترقی میں مدد مل رہی ہے، تو وہ پھر اس کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے. بالکل. تو یہ بات تو میں بالکل ایگری کرتی ہوں آپ کی بات سے کہ سوچ ہی سب کچھ میٹر کرتی ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اوور دا ایئر کافی ہمارے جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے ہم لوگ نیو ایکسپیرینسز کرتے ہیں تو ڈفرینٹ واقع ہماری سوچ کو بھی چینج کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں سب کچھ صحیح صحیح نہیں چل رہا ہوتا تو وہ ایک نیگیٹیوٹی ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے کیونکہ نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. تو ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جائے اگر آپ کی زندگی میں کچھ نیگیٹو ہو رہا ہے آپ پھر بھی پازیٹیو کیسے رہا جائے؟ اس میں دیکھیے ایسا ہے کہ زندگی میں ظاہر نشیب و فراز آتے رہتے ہیں بالکل اور واقعات بھی مختلف نوعیت کے ہمارے سامنے آتے ہیں، پیش آتے ہیں، اور بعض اوقات وہ واقعات ہماری زندگی پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں، اچھے ہیں یا بالکل برے ہیں. لیکن اگر وہ واقعات اچھے نہیں بھی ہیں اور وہ منفی نوعیت کے ہیں لیکن ہمیں اپنی سوچوں میں جو ہے وہ پھر منفی نوعیت کا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ہم سے نفرت کرتا ہے اور ہمیں پسند نہیں کرتا یا کسی عمل کی وجہ سے یا کسی بات کی وجہ سے. اب سوال یہ کہ ہمارا رویہ کیا ہوگا، ہمارا رسپانس کیا ہوگا. کیا ہم بھی اسے ناپسند کریں؟ کیا ہم بھی اس سے نفرت کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. نفرت ہمیشہ نفرت کو جنم دیتی ہے، البتہ ہم محبت سے نفرت کو ختم کر سکتے ہیں. تو یہی پازیٹیوٹی ہے جو ہماری رویے میں ہونی چاہیے، ہماری سوچ میں ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اس طریقے سے اختیار کریں، سوچیں کہ کس طریقے سے اس سوچ کو جو رویہ ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو یہی چیز بالکل ہوتی ہے کہ جب ہم پر تنقید ہوتی ہے، ہمارے کردار پر تنقید ہوتی ہے، ہمارے عمل پر تنقید ہوتی ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا نارملی.
لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سنجیدگی سے وقت نکال کر غور کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ وہ جو ہم پر تنقید کی گئی ہے اس میں کس حد تک سچائی ہے، کس حد تک وہ درست ہے۔ اگر اس میں رتی بھر سچائی ہے، کچھ نہ کچھ حصہ صحیح ہے، تو ہمیں اصلاح کر لینی چاہیے، برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ کسی نے ہماری خامی کی طرف توجہ دلائی، ہمیں ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے اس پر۔ اور اگر بالفرض کسی نے جو ہم پر تنقید کی ہے وہ 100% غلط ہے، ہم نے اچھی طرح ٹھنڈے دل سے جائزہ لیا، تو ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دینی چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی بات جو ہے بے وزن تھی، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو اسی ٹون میں جواب دیں تو یہ اچھا نامناسب طریقہ ہوگا۔ ہمیں اپنا رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، بلکہ جیسے دانا لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی عادت کو نہیں چھوڑ سکتا تو وہ بری عادت ہے، تو ہم اپنی اچھی عادت کو کیوں چھوڑیں؟ تو اس لحاظ سے ہمیں بھی وہی رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی اچھی عادتوں کو ترک کرنا نہیں چاہیے دوسرے کی ضد میں، یا دوسروں کی کہ اس نے یہ پالیسی اختیار کی ہم بھی یہی پالیسی اختیار کریں۔ تو یہ اس پر ہے کہ ہماری تربیت کیسی ہے، ہماری سوچ کیسی ہے۔ بالآخر مثبت سوچ والوں کی فتح ہوتی ہے، محبت کا جذبہ رکھنے والوں کی، قربانی دینے والوں کی فتح ہوتی ہے، اور جو لوگ منفی سوچ رکھتے ہیں یا دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں بالآخر ان کو پسپا ہونا پڑتا ہے۔ یہ ایک فطرت ہے، جہاں بھی ہم جائزہ لیں یہی صورت ہمیں دکھائی دے۔ بالکل۔ تو سر ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے کویشچنس بھی لیتے رہیں گے، اور یہی اسی میرے سوال سے ریلیٹڈ ایک ہمارے پاس بات آئی ہے وچ از رازیہ بخاری کہہ رہی ہیں کہ when جی sources of food or education etc doesn't have easy access how youth can think positive، کہ آج کل ایک بہت بڑا فیکٹر لوگوں کی زندگی کو افیکٹ کرتا ہے، وہ ہے آپ کی انکم، آپ کے پاس کتنے سورسز ہیں، کتنی آپ لوگوں کے پاس دی ہوئی ساری فیسلٹیز ہیں۔ تو ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہیں، تو وہ لوگ کس طرح پازیٹیو رہیں؟ دیکھیں، وہ نہیں ہے فیسلٹیز، ہمیں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہمارا رجحان یہ ہے، ہم راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، ہم راتوں بالکل رات تمام عہدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تمام سہولتیں پانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے، اس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ صبح اٹھیں اور ہمیں تمام سہولتیں مل جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ یا ہم سوچیں بالکل کہ ہم 15-16 سال نہ لگائیں، 2-4 سال میں ہی ہمیں ایم اے کی ماسٹر کی ڈگری مل جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک پروسیس بالکل ہوتا ہے جس سے گزرنا ہوتا ہے، تو ہم انتظار کریں تو یہ سہولتیں سب مل سکتی ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے ماضی کو دیکھیں، اپنے بزرگوں کو ماضی کو دیکھیں، تو ہم یہ محسوس کریں گے کہ وہ سہولتیں پہلے انہیں نہیں تھیں، آہستہ آہستہ وہ سہولتیں مل گئیں۔ اور جس طریقے سے اگر دیکھیں، پودوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پودے چھوٹے ہوتے ہیں بیج کی صورت میں، پھر وہ تن آور درخت راتوں رات نہیں بنتے، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، پھل دینے والے درخت اور دیر میں بنتے ہیں۔ تو یہی صورت ہماری ہے، ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو نشو و نما دینے کی ضرورت ہے، تو وہ تن آور درخت، وہ پھلدار درخت جو ہے ہمیں بننا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ وقت تو لگے گا، اور اس میں بالکل پھر اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو معاشرے میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن جلد بازی سے کام جو ہے وہ ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو سر ہم لوگ سوچ بدلنے کی باتیں کرتے ہیں کہ ایک سوچ ہے لوگوں کی، ایک نیگیٹیوٹی ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ سو جب بھی ایک چینج کی بات ہوتی ہے تو ہمارے دماغ میں ایک یوتھ کی آتی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ لوگ ہی آ رہے ہیں، دے ہیو ٹو چینج دا نیو جنریشن۔ سو اب ایک یہ فیکٹر ہے کہ ہماری آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، جو لوگ ٹین ایجرز ہیں، جو لوگ اپنے مڈ 20s میں ہیں، وہ ہر ٹائم ان میں ایک مایوسی ہے۔ ہر ٹائم زیادہ تر لوگوں کو ہم یہ کہتا سنتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ ہمارے لیے سب کچھ نہیں کر رہی،
اور ہمیں پاکستان میں رہنے کا وہ جو ایک پیٹریٹزم کا فیکٹر تھا وہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ہاں، یہ صورتحال دکھائی دیتی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کچھ مایوس دکھائی دیتی ہے. پھر اس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ سہولتیں ہمیں ملنی چاہیے، ہمیں وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں، اور اس میں وہی بالکل جلد بازی کا عنصر ان میں شامل ہے. اور دوسری اس وجہ سے وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ ہمیں اعلیٰ مرتبہ بھی دے، اعلیٰ عہدہ بھی دے، ہمیں پیسہ بھی ملے. حکومتیں کام کرتی ہیں لیکن انفرادی طور پر ان کا محور نہیں ہوتا. اجتماعی طور پر معاشرے کی بہتری کے لیے حکومتیں کام کرتی ہیں، وہ ماحول مہیا کرتی ہیں جس میں آگے بڑھے. اب آپ دیکھیں کہ دوڑ ہوتی ہے، اب دوڑ میں ہر شخص جو ہے یہ کہے کہ ہم سب آگے پہنچ جائیں منزل تک، یا میراتھن ریس ہو رہی ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ دوڑ رہے ہیں، تو سب لوگ تو آگے نہیں جائیں گے، تو چند لوگ ہی بالکل آگے جائیں گے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو اہل ثابت کریں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کمپٹیشن کے امتحان ہوتے ہیں ملازمت کے لیے یا کسی ڈگری کے لیے، تو وہ لوگ جو صلاحیت رکھتے ہیں، ہزاروں لوگ امتحان دیتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چند سو لوگ ہوں گے جو آگے کامیاب ہوں گے. یا ہمارے ہاں جو معاشرے میں سسٹم ہے اعلیٰ ملازمتوں کا، CSS کے امتحانات، تو بعض اوقات ہمیں حیرت ہوتی کہ محض چند فیصد، 5% لوگ کامیاب ہوئے، کئی ہزار لوگ امتحان دیتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ناکام ہوئے تو یہ نہیں کہ وہ سسٹم خراب ہے یا ملک خراب ہے، اس کا مطلب یہ کہ لوگوں نے ابھی وہ صلاحیت حاصل نہیں کی، وہ اپنے میں وہ خوبیاں پیدا نہیں کی. تو اس میں ہے کہ وہ کہتے ہیں چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم. کہ بلندی تک تو ہم پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن وہ بلندی تک پہنچنے کی قوت جو ہے اسے بھی تو ہم پیدا کریں، وہ صلاحیت جو ہے پیدا کریں جو امتحان میں کامیابی کی ضمانت بنتی ہے. وہ لکھنا پڑھنا سیکھیں، بات کرنے کے آرٹ جو ہے وہ سیکھیں، تو تب تو ہم بالکل کامیاب ہوں گے. لیکن وہ اختیار ہم کرتے نہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں، کئی دفعہ ہم سسٹم کو برا کہتے ہیں، کئی دفعہ ہم حکومت کو برا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ نہیں کیا. وطن سے تو محبت ایک ایمان کا جز ہونا چاہیے، وطن کے خلاف نہیں ہو سکتی بات. حکومت کے خلاف، کسی پارٹی کے خلاف تو ہو سکتی ہے، لیکن وطن سب کا ہوتا ہے. تو ہماری سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وطن، ہم کہتے ہیں کہ وطن نے ہمیں یہ نہیں دیا، ہمیں ذرا فہرست تو بنا کے لوگ دیکھیں کہ ہم نے وطن کو کیا دیا ہے، اس کے بالکل لیے ہم نے کیا بالکل کیا. تو یہی سوچ پازیٹیو ہے کہ جب ہم کچھ وطن کے لیے کر نہیں رہے، لیکن ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ وطن انفرادی طور پر ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے قدموں میں ڈھیر لگا دے گا، ہم راتوں رات امیر بن جائیں گے، اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جائیں گے، اور ہر شخص یہی سوچتا ہے. تو سوال یہ ہے بالکل کہ معاشرے میں تو کام مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، سبھی لوگ کسی دفتر میں افسر نہیں ہوتے، کسی فوج میں سارے لوگ ہی جنرل نہیں ہوتے، نچلے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہی وہ صلاحیتوں کا اختلاف ہوتا ہے جو فطری طور پر لوگوں میں ہوتا ہے، آتا ہے. اسی بنیاد پہ کچھ لوگ افسر کے عہدے تک پہنچتے ہیں، کچھ لوگ اس سے نچلی سطح پر رہتے ہیں، کچھ بالکل نچلی سطح پر رہتے ہیں. تو اس میں ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کا دخل ہوتا ہے. لیکن ہم جو ہے وہ نہیں سوچتے. ہم جب کسی جگہ کوئی ٹرائی کرتے ہیں کسی عہدے مرتبے کے لیے، ہم اپنی ضرورت کو دیکھتے ہیں، اپنی صلاحیت کو نہیں دیکھتے. ہم یہ کہتے ہیں بالکل مجھے ضرورت تھی، مجھے نوکری ملنی چاہیے، میرے حالات خراب ہیں. نوکری کا معیار یہ نہیں ہوتا، نوکری کا معیار ہوتا ہے صلاحیت. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بالکل ہمیں صلاحیت تھی یا نہیں. اگر صلاحیت نہیں ہے تو پھر ضرورت پر نوکریاں نہیں دی جاتی، نوکریاں ہمیشہ صلاحیت پر ملتی ہیں. وہ صلاحیت پیدا کریں تو دنیا کی یہ تمام سہولتیں مل سکتی. یہی سوچ ہے، اسی کو بالکل تبدیلی کی ضرورت ہے. ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں تو آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. لیکن جب ہم اس انداز میں سوچیں تو پھر ہمیں ناکامی ہوتی ہے، اور ناکامی کو ہم مایوس ہو کر اور زیادہ جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. بالکل. ابھی سر آپ نے بات بھی کی تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا. آئی ڈونٹ نو کہ مجھے صحیح یاد ہے کہ نہیں ہے.
So there was جی something I read somewhere, it was like کہ جسے بھی دیکھیے گلا، وطن سے مجھ کو یہ نہیں ملا، وطن سے مجھ کو وہ نہیں ملا، کوئی تو ہو جو یہ کہے وطن کو تم نے کیا دیا، وطن کو میں نے کیا دیا. تو آج بالکل کل ہماری جنریشن میں ایک بہت سیلفشنس ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں کو سب چاہیے لیکن ہم کچھ دینے کو تیار نہیں ہیں. تو کیا تربیت میں ایسا فیکٹر ایڈ کیا جائے کہ یہ سوچ چینج ہو؟ بالکل، اس میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوچ جو ہے تمام جو پہلو ہیں کسی چیز کے وہ سامنے نہیں ہے، اور ہم لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے. دیکھیں دو چیزیں، ایک لینا اور دینا. اور ویسے بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ لینے والا ہاتھ جو ہے دینے والے ہاتھ سے ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ اونچا ہوتا ہے. تو ہمیں دینے والا بننا چاہیے، لینے والا جو ہے وہ نہیں. ہم لینے والا بننا چاہتے ہیں کہ یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے. سوال یہ کہ کسی جگہ ہم دینے والے بھی تو بنے نا، کہ ہم لوگوں کو بالکل کیا دے رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، کیا لوگوں کو بتا رہے ہیں، کیا ہم نے خدمات انجام دی. صرف لینا دینا جو ہے پیسے کی بات نہیں ہے، اس میں وہ بھی ہے. آپ کسی کو اچھی بات بتا رہے ہیں، آپ علم پھیلا رہے ہیں، آپ لوگوں کا ذہن تبدیل کر رہے ہیں، آپ اس میں وقت دے رہے ہیں. کوئی شخص جو ہے کسی اچھے کام کے لیے، وہ دولت مند شخص ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے. فرض کیجئے کسی دوسرے شخص کے پاس پیسہ نہیں تو وہ وقت دے سکتا ہے، بالکل رضاکارانہ طور پہ کام کر سکتا ہے، لوگوں کے لیے بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے، ان کی بہتری کے لیے سوچ سکتا ہے. تو وہ برابر اسی طرح اس کا فائدہ پہنچے گا کہ ایک شخص نے پیسہ دیا، دوسرے نے وقت دیا. ایک شخص اس کے علاوہ نہ وقت دیتا ہے نہ پیسہ، ایک اچھی سوچ دیتا ہے، تو وہ سوچ پر لوگ عمل کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سوچ دے سکتے ہیں تو سوچ دیں، وقت دے سکتے ہیں تو وقت دیں، پیسہ دے سکتے ہیں تو پیسہ دیں، تینوں دے سکتے ہیں تو پھر کیا ہی بات ہے. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن ہم تینوں جگہ لینے والے بننا چاہتے ہیں کہ یہ بھی مل جائے، پیسہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، عہدہ بھی مل جائے. یہ چیزیں ہماری سوچ کو جو ہے غلط طرف لے جاتی ہیں. پھر اسی کے لیے ہم ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں، ان کو پانے کے لیے نامناسب طریقوں کا سہارا لیتے ہیں. تو پھر اس کا جو فائدہ یا نقصان ہوتا ہے اس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت تھی، ہم اس سے بخوبی واقف ہیں. تو یہ چیزیں بالکل ایسی ہیں جس پر سوچنا چاہیے ہمیں، بالخصوص نوجوانوں کو. کہ یہ پروگرام جو ہم بات کر رہے ہیں ہے بھی نوجوانوں کے لیے. تو بالکل نوجوان ہی مستقبل کا سرمایہ ہوتے ہیں، تو انہیں سوچیں، اس کے لیے کام کریں. اور اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ سوچ، پہلی میں نے کہا کہ ہماری سوچ ہوتی ہے. جیسے ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں، اس کا تصور دیا کس طرح دیا ہمارے بزرگوں کے سامنے. اقبال یا قائد اعظم یا دوسرے اکابرین نے پہلے سوچا، پھر سوچ کر جب بات ذہن میں آئی اس پہ عمل کرنے کا طریقہ سوچا. اس طرح جو بڑی بڑی ایجادات ہوتی ہیں تو پہلے سوچا جاتا ہے. انسان نے سوچا کہ ہمیں پرندوں کی طرح اڑنا چاہیے، اس کے لیے سوچا، کام کرنے کی کوشش کی بہت سے لوگوں نے، اور مصنوعی طور پہ پر باندھ کے اڑنے کی کوشش کی. تو آہستہ آہستہ یہ ایجادات جو ہے جو بنی، ہوائی جہاز اور یہ سب چیزیں، تو یہ وہی سوچ ہے جسے ہم نے اختیار کیا. تو ہماری آج کی بالکل سوچ جو ہے کل عمل کا ذریعہ بنتی ہے. تو ہم اگر وہ سوچیں پھر ہم دیکھیں کہ اس پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے. آج ایک چیز ہمیں ناقابل عمل نظر آتی ہے، کل وہی چیز جو ہے ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ صحیح ہے. اب لوگ نہیں سوچ سکتے تھے کہ آواز جو ہے یہ لہروں پر سفر کرے گی، یہ بالکل انسان اڑے گا، ہوائی جہازوں میں سفر کرے گا. اب ہم یہاں بیٹھ کے رابطے کرتے ہیں، ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، درمیان میں فاصلہ سینکڑوں کلومیٹر کا ہے، لیکن ہم اسی بالکل طرح آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. تو یہ سوچ 10 20 50 سال پہلے نہیں تھی، اب ہے. دنیا مستقبل میں کیسی ہوگی ہم اس وقت نہیں کہہ سکتے، لیکن ویسی ہوگی جیسے ہم سوچ رہے ہیں. ہم اس کے لیے بالکل کام کریں تو پالیں گے. جیسے آج کل کرونا کا جو ہے علاج ہمارے پاس نہیں ہے، صحیح ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، نہیں. ہماری جدوجہد جاری ہے.
اب وہ ایک مسئلہ پیش ہوا ہے، ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں ساری دنیا میں. آپ دیکھیں کچھ عرصے بعد وہ صحیح ہوگا. جس طرح بہت سے مریض، آپ دیکھیے ٹی وی کسی زمانے میں ناقابل علاج مرض تھا، قائد اعظم کی بالکل وفات اسی مرض میں ہوئی، آج یہ سب قابل علاج ہے. تو یہ سوچ ہے کہ آدمی سوچے، کام کرے. جب سوچ پازیٹیو ہوگی تو اس کے لیے وہ کام کرے گا، اور کام کرے گا تو پھر منزل کو جو ہے وہ پالے گا اس میں. بالکل. تو سر یہ آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کرتی ہوں، اور آپ کو اس کی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور سوچ کو مثبت رکھنے کی ضرورت ہے. تو ہماری سوچ ہماری زندگی میں آج کل ایک بہت بڑا فیکٹر ہے میڈیا کا. تو کیا آپ جی کو لگتا ہے کہ ہمارا میڈیا ایک صحیح کردار ادا کر رہا ہے اس مثبت سوچ کو کریٹ کرنے میں؟ دیکھیے، اس میں میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے، اور لیکن بدقسمتی سے ہم یہ کہیں گے کہ میڈیا کا کردار پازیٹیو اتنا زیادہ نہیں جو ہونا چاہیے. اس لحاظ سے بالکل جو ہے ہم معاشرے میں بہت سارے کام کرتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں. ہمارے میڈیا پر جو غلط کام ہیں ان کی تو پروجیکشن ہوتی ہے کہ فلاں شخص جو ہے بھوکا بیٹھا ہے، بھوکا مر رہا ہے، اسے روزگار نہیں ملا. اگر 4 آدمیوں کو روزگار نہیں ملا، 4 آدمی خدا خاصہ بھوکے رہے، ہم نے ان کو پروجیکٹ کیا، اچھی بات ہے، ان کا مسئلہ پیش کیا. سوال یہ ہے کہ جو 96% لوگ جو ہے وہ انہیں یہ سب کچھ مل رہا ہے، ان کا ہم ذکر نہیں کرتے. تو اس لحاظ سے بالکل ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم کسی کی خامیوں کو تو ظاہر کرتے ہیں، اور لیکن خوبیاں جو ہے وہ سامنے نہیں رکھتے کہ وہ معاشرہ جو 4 آدمیوں کو روزی نہیں دے سکا، یا لوگ بھوک سے مر گئے، 96% لوگوں کو تو روزی دے رہا ہے نا. تو اس کو بھی تو ہمیں بالکل سامنے رکھنا چاہیے. تو ذرا اس انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس سے لوگ صحیح سوچیں اور اپنا کردار ادا کریں. لیکن جب ہم نیگیٹو رخ لیتے ہیں تو نتیجہ یہ کہ ہمیں اس معاشرے سے نفرت ہونے لگتی ہے، اس حکومت سے نفرت ہونے لگتی ہے، پھر ہم ملک تک پہنچ جاتے ہیں، اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے جو ہے انسان مزاج کا جو ہے دھیما ہونا چاہیے. محبت ایک بالکل ایسی چیز ہے جو محبت ساری دنیا کو فتح کر سکتی ہے. لیکن اگر ہم محبت کا رویہ، نرم لہجہ اختیار کرنے کی بجائے ہم انتقامی رویہ اختیار کریں، سخت لہجہ اختیار کریں، شاید سخت بات کہنے سے ہماری بھڑاس تو نکل جائے گی، لیکن یہ کہ اس سے کام نہیں ہوگا، اس کا فائدہ جو ہے بالکل وہ نہیں پہنچے گا. ہمیں نرم رویہ جو ہے اختیار کرنے کی ضرورت ہے، پازیٹیو سوچ کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا نا کہ جیسے پہلے کہ نفرت جو ہے وہ نفرت کو جنم دیتی ہے، ہم محبت کے ذریعے نفرت ختم کر سکتے ہیں. ایسے ہی جیسے ہم شربت پیتے ہیں اور شربت پی کر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ پھیکا ہے، تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ 1 چمچ چینی اور ڈال دیں. پھر بھی ہم ہوں سوچتے ہیں کہ یہ پھیکا ہے، ہم کہتے ہیں 1 چمچ اور ڈال دیں، تو بالآخر وہ میٹھا ہو جائے گا. اسی طرح معاشرے میں جو نفرت ہے اس کا علاج محبت ہے، اس کا علاج محبت ہمدردی ہے، اس کا علاج قربانی ہے. تو مزید جیسے میٹھا کرنے کے لیے ہم اور میٹھا ڈالتے ہیں، تو ہمیں جو ہے معاشرے کو جو ہے پازیٹیو سوچ کے لیے، ان کی بہتری کے لیے اپنا رویہ محبت کا اختیار کرنا چاہیے، بہتری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں ہمدردی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو پھر یقیناً جو ہے معاشرہ خوشحال بھی ہوگا اور مطمئن بھی ہوگا، اور جس سے اس کا فائدہ جو ہے سب کو پہنچے گا. تو بالکل اس طریقے سے جو ہے وہ معاشرے سے ہم یہ بات ختم کر سکتے ہیں. اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ہمارا رویہ جو ہے وہ سخت ہے، ری ایکٹ کرتے ہیں ہم فوراً. ذرا سی بات ہم دیکھتے ہیں سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، ایک حادثہ ہوتا ہے سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں، آگ لگا دی جاتی ہے، بلڈنگیں تباہ ہو جاتی ہیں، گاڑیاں جلا دی جاتی ہیں. سوال یہ کہ اس قسم کے رویے کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں. کیا اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو اس موقع پر پرسکون رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم پرسکون رہیں اور صحیح انداز میں سوچیں، صحیح کام کریں. تو پھر جو معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے، ریئیکٹ کر کے، غصہ نکال کے اور گھر پھونک تماشا دیکھ کر جو ہے ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے مقصد کو پا لیا، تو یہ مقصد کو نہیں پایا. تو یہاں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا رویہ اختیار کریں
جس سے ہمارے معاشرے کو فائدہ پہنچے. یہ نہیں کہ جو معاشرے میں سہولتیں ہیں وہ سہولتیں ہی ختم ہو جائیں, وہ گاڑیاں ہی تباہ ہو جائیں, وہ بسیں ہی جل جائیں. تو جس کے ذریعے ہم سفر کرتے ہیں تو یہ اپنا نقصان ہوگا, اپنا فائدہ نہیں ہوگا. بالکل. تو ہم میڈیا کے چینج ہونے کی اور سوچ کے بدلنے کی بات کریں تو ایک سوال ہے میرے ذہن میں کہ ہمارے ریسنٹلی ایک ٹرکش سیریز سٹارٹ کی گئی پاکستان جی میں جو کہ اسلامک ہسٹری کی بیس پہ ہے. تو ایک کافی اس کا نیگیٹو فیڈ بیک بھی آیا اور پازیٹیو فیڈ بیک بھی آیا, جبکہ میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ اگر ایک سیریز جس میں اسلامک سوچ کا بتایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ وہ ترکی کی ہے یا وہ پاکستان میں بنی ہے, وہ جہاں پہ بھی بنی. تو آن دا ادر ہینڈ بہت سی انڈین موویز اور ڈراماز پاکستان میں ایئر ہوتے ہیں جن میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنا کچھ پازیٹیو ہوتا ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہونے دینے چاہیے یا ختم کر دینے چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں, دیکھیے یہ دوسری ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ چیزیں ہمارے ملک کا جو بنیادی نظریہ ہے اس کے خلاف تو نہیں ہیں. تو اس ہوں، کے خلاف ہے تو اگر ہمارے بنیادی نظریہ ہے اس کے خلاف ہے, مثلا ہم کتنے ہی فراخ دل کیوں نہ ہو لیکن ہم اپنے مذہب کے خلاف ہم باتیں سنیں یا پروپیگنڈا سنیں یا اپنے ملک کے خلاف اور ہم کہیں گے ہم تو لبرل ہیں, تو یہ غلط سوچ ہوگی. لیکن یہ ہوتا بالکل ہے کہ اس سے ہٹ کر بنیادی مسائل سے بات نہیں ٹکرا رہی تو پھر کسی چیز کو دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کلچر اور یہ فلمیں یہ چیزیں کسی علاقے کے کلچر کو, اس کی زبان کو, اس کی ثقافت کو ظاہر کرتے ہیں, تو اس کو بالکل سمجھنے کے لیے دیکھنے کے لیے کوئی اس میں نقصان نہیں ہے. لیکن جب ہم سوچیں کہ ہماری ثقافت پہ حملہ ہے, ہماری تہذیب پہ حملہ ہے, ہمارے رسم و رواج پر تنقید ہے, ہمارے ملک پہ تنقید ہے, تو پھر جو ہے ظاہر ہے کہ اس پر ہم بھی تنقید کر سکتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اختیار نہ کیا جائے. بھارت کا جو فلمیں ہیں وہ ہماری ایک ثقافتی یلغار ہے. ان کی جو فلمیں ہیں بنیادی طور پہ دو قومی نظریے کے خلاف ہے, وہ مسلم بالکل ثقافت کے خلاف ہے. تو وہ کسی صورت میں بھی نامناسب ہوگا کہ ہم جو ہے اس کا اجازت دیں نمائش کی یا اس کے پرچار کی. وہاں ان کا نظریہ اور ہے, ہمارا نظریہ جو ہے وہ اور ہے. پھر ہمارا نظریہ تعصب پہ مبنی نہیں ہے, ہمارا نظریہ بالکل جو اسلام کی بنیادی اقدار ہیں اس پر ہے, دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہے. تو بھارتی فلمیں یا بھارتی ڈرامے یا اس چیزوں کی باتیں وہ ان کے نظریات کی عکاسی کرتی ہیں. آج جو بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ دیکھیں کرونا کا ذمہ دار مسلمانوں کو قرار دیا جا رہا ہے. جو بالکل ان کے ساتھ سلوک ہے, جو لاک ڈاؤن آج جہاں ہمارے ہاں ہوا, ہم سمجھتے ہیں کشمیر میں کئی 100 دن گزر گئے لاک ڈاؤن کو, تو ہمیں ان کی مصیبت کو سمجھنا چاہیے. بھارت کی حکومت کا رویہ وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہاں سوچ جو ہے میں ایک ٹکراؤ بظاہر نظر آئے گا, لیکن یہ سوچ وہ بنیادی نوعیت کی سوچ ہے. اس میں ہمیں جو ہے فرق کرنے کی ضرورت ہے, جسے ہم عام سوچوں کو دیکھتے ہیں جو اس وقت ہم میں, آپ میں یا کسی اور شخص میں پائی جاتی ہیں. لیکن جب قومی سوچ کی بات ہوتی ہے, وہ قومی سوچ ہمیشہ اتحاد کا ذریعہ ہے. جیسے بھارت میں ہم بالکل نے جدوجہد کی, ہم ایک سوچ پر متفق ہوئے کہ ہمارا وطن بننا چاہیے جہاں ہم اپنے نظریات کو نافذ کر سکیں. تو جیسے ہی ہم میں قومی سوچ میں ہم آہنگی ہوئی, ہم نے اپنا مقصد پا لیا. اگر ہماری بالکل قومی سوچ میں ہم آہنگی نہ ہوتی تو ہم شاید اپنا وطن حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوتے. تو اس لیے ہم نے پرامن طریقے سے, آپ دیکھیں ہم نے پاکستان تلوار کے زور پہ نہیں بنایا, ہم نے پاکستان بالکل ووٹ کے ذریعے بنایا, پرامن طریقے سے بنایا. ہمارے لیڈر قائد اعظم ایک دن کے لیے بھی جیل میں نہیں گئے, حالانکہ لیڈر جیل میں جانا فخر کا باعث سمجھتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے کوئی طریقہ غیر قانونی اختیار نہیں کیا. اور اس لحاظ سے بالکل جو ہے انہوں نے ایک لمحے کو بھی جیل نہیں گئے اور اپنا مقصد بھی پا لیا. یہی وہ پازیٹیو سوچ تھی جس کی بدولت انہوں نے عمل کیا. انہوں نے وہ سہولتیں, وہ چیز اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کی, قوم کے مفاد کو بالکل سامنے رکھا. تو یہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. بے شمار مثالیں ہم اپنے معاشرے سے, اپنے بزرگوں سے, اپنے آباء و اجداد سے, ان کی ہماری تاریخ
بڑی روشن ہے، وہاں سے ہمیں مل سکتی ہے، رہنمائی مل سکتی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ، ہمارے نوجوان نہیں پڑھتے، کتابوں کی طرف توجہ نہیں ہے. ہم جو ہے غیر کے دیے ہوئے افکار یا غیر کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو تو توجہ دیتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے جو کہا، ہمارے آباء و اجداد نے جو کہا، جو کیا، جو کتابیں، ان کے کارنامے، تو وہ سامنے ہیں، اس پر ہم توجہ نہیں دیتے. تو اگر اس پہ بالکل توجہ دیتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے اس طرح بھٹکنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو روشنی روشنی ہے، لیکن ہم تاریکیوں میں بھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہمارے پاس روشنی ہے وہ چراغ ہم نے ایک طرف رکھ دیا ہے، اور پھر تاریکی میں بھٹکتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی رہنمائی نہیں مل رہی. یہی وہ سوچ بالکل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. تو ہمارے پاس ایک کوشچن ہے جس میں جی ہے کہ ہم میں سے قوت برداشت ختم ہو گئی ہے، جی ہم جی اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ہاں، یہ میں نے ابھی درمیان میں سرسی طور سے ذکر کیا کہ ہم میں قوت برداشت جو ہے وہ نہیں ہے. ہم فوراً ری ایکشن شو کرتے ہیں. تو ہم میں بالکل قوت برداشت ہونی چاہیے کہ اگر ایک کام ہماری مرضی کا نہیں ہو رہا یا کوئی بات ہمیں ناپسند ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ اسی وقت جو ہے ہم اس پہ ری ایکٹ کریں. گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا، تلوار کا بالکل جواب تلوار نہیں ہوتے. اس میں جو ہے تو مختلف طریقوں سے ہم بات کر سکتے ہیں، دلیل کا جواب دلیل ہوتا ہے. تو ہم برداشت کریں، دیکھیں ایک کام غلط ہو رہا ہے تو اس کو ہم روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے. اگر ایک کام غلط ہے ہم وہیں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ملک کو یا حکومت کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ رویہ لوگوں نے کیوں اختیار کیا. ہم پازیٹیو انداز میں سوچیں، دیکھیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اگر وہ ہو رہا ہے بالکل تو یہ ایک تو فوراً جو ہے ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے، غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے. وہ کہا جاتا ہے کہ غصہ جو ہے ہمیں تنہا کر دیتا ہے. جب غصہ آتا ہے تو ہم جب ہے غصہ چلا جاتا ہے تو ہم تنہا ہوتے ہیں، وہ ہمیں خود برداشت کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ایک رائٹر کا قول تھا کہ غصے سے ہمیں اپنے آئندہ مستقبل کی صحیح سمت کا تعین کرنا چاہیے. ایک چیز کو ہم نے دیکھا، ہمیں غصہ آیا، ہم نے کہا یہ تو بڑا ہوں غلط کام ہو رہا ہے. تو اب غلط کام ہو رہا ہے تو آئندہ کے لیے ہم تعین کریں کہ اچھا یہ غلط کام فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، میں نہیں کروں گا. اس طرح ہم ہوں تعین کر سکتے ہیں. یا میں نے غصہ اختیار کیا، اس سے مجھے یہ نقصان ہوا، آئندہ میں غصہ نہیں کروں گا. تو ہم اس سے صحیح سمت کا تعین کر سکتے ہیں اور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن غصے پر غصہ دکھاتے رہیں تو لڑائی جھگڑے ہمارے معاشرے میں روز ہوتے ہیں. اس کی بنیاد یہی ہوتی کہ وہ غصہ جس کو ہم نے کنٹرول نہیں کیا، ذرا سی بات پر جو ہے ناپسندیدہ شخص کو مارنے ہم لگ گئے، چند سکوں کے لیے قتل کر دیا ہم نے. تو اس میں جو ہے لڑائی جھگڑا ہوا، مار پیٹ شروع کر دی. تو یہ اسی صورت میں کہ ہم نے غصے کو کنٹرول نہیں کیا. تو یہ ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں، اور جو ہے برداشت کی قوت پیدا کرنی چاہیے. اگر کچھ ہمیں برداشت کرنا پڑے تھوڑی دیر کے لیے تو برداشت کریں. اب ہم لائن میں لگتے نہیں ہیں، ذرا سی دیر ہو جائے ہم لڑنے کو تیار ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں دیر ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم لائن میں بالکل لگیں اور سب اس پہ عمل کریں، تھوڑی سی چند منٹ دیر بھی ہو جائے تو ہم برداشت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن معاشرے میں جو قوت برداشت ہے وہ ختم ہو رہی ہے. خواہ وہ استاد ہے تو ہم دیکھتے ہیں شاگرد پٹائی ہو رہی ہے، والدین ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں، یا بہن بھائی بالکل ہیں یا عام لوگ ہیں. تو یہ ہمیں برداشت کرنی چاہیے. کسی نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے سن لے. اور یہ چیز ایسی ہے، یعنی دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں کم ہیں. ایک تو یہ کہ کسی نے اچھا کام کیا ہے تو ہمیں اس کا ہوں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی بالکل چاہیے. ہم شکریہ ادا نہیں کرتے، تھینک یو نہیں کہتے. اور اچھی صلاحیت ہے تو تعریف کرنی چاہیے، ایڈمائر کریں، اس کو مبارکباد دیں، وہ ہم نہیں کرتے. البتہ تنقید ہم ضرور کرتے ہیں کہ اگر کوئی بالکل بات دیکھ لی کہ جی یہ ایسا کیوں ہوا، یہ ٹھیک نہیں ہوا، تو ہمیں یہ رخ جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے.
ہمیں اپنی رویہ جو ہے وہ سخت جو ہے اس میں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. رویہ جو ہے وہ اختیار کریں جس میں سختی نہ ہو، بلکہ اس بالکل میں نرمی موجود ہو، لچک موجود ہو اس میں. اور یہ رویہ جس سے انسان یہ اس میں کہ ہم برداشت کریں. تو وہ کہا جاتا ہے کہ جتنا کوئی شخص اپنے آپ کو مشکلات کا عادی بنائے گا تو مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں، تو پھر وہ مشکل نہیں رہتی، وہ آسان ہو بالکل جاتی. تو قوت برداشت ہم پیدا کریں اپنے روزمرہ ڈیلنگ میں. ہم غلط بات ہے سن لیں، معذرت کر لیں، معذرت کرنا سیکھیں، اور اگر کوئی شکوہ شکایت ہے تو مناسب الفاظ میں کہنا سیکھیں. تو اس پہ سخت الفاظ جو ہے وہ بھی نقصان پہنچاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سخت الفاظ استعمال کرنے سے، ڈرانے دھمکانے سے، گالیاں دینے سے مسئلہ حل ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. الفاظ بالکل پر اور زبان پر قابو ہونا چاہیے. الفاظ جو ہے ہمارے غلام ہوتے ہیں، لیکن جب ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہمارا کنٹرول ان پہ نہیں رہتا. تو ہمیں سوچ سمجھ بالکل کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ ہمیں کیا بولنا تھا، ہم نے کیا کہہ دیا اس وقت. تو اگر ایک جملہ غلط نکل گیا، آپ دیکھیں ہمیشہ کے تعلقات بعض اوقات خراب ہو جاتے ہیں اس میں. تو بالکل اس لیے صحیح الفاظ بھی سوچ کر اور کردار تو سوچ کر ہوتا ہی ہے. تو اس میں جبھی تو ہمیں زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے، ورنہ ساری عمر زندگی تو گزر جائے گی. اب ہمیں یہ فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہم اس زندگی کو انجوائے کر کے گزاریں گے یا روتے پیٹتے گزاریں گے کہ ہائے مر گئے، ہمیں یہ سہولت نہیں ملی، وہ نہیں ملی. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل ہمیشہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی انہیں کوئی چیز نہیں ملی، وہ شاید سب سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ پیسہ نہیں ہے جی، کوئی چیز نہیں ہے، مہنگائی ہے. ہم کہتے ہیں مہنگائی ہے، مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو تل دھرنے کی جگہ نہیں ملے گی، اتنے گاہک پھر رہے ہوتے ہیں. مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں، ہوٹلوں میں جائیں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی. ہم کہتے ہیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں اس میں جو ہے، لیکن اتنی چیزیں ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دوسرا ایک رخ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. تو ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، پازیٹیو تھنکنگ کی ضرورت ہے. جس روز ہم سب پازیٹیو تھنکنگ اختیار کریں گے تو یہی معاشرہ جو ہے ہمیں بہت اچھا نظر آئے گا. ہمیں یہی چیز جو ہے باہروں والی نظر آئے گی. تو وہ لیکن اگر ہم خود پریشان رہ گئے تو وہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ دل پریشان ہو تو شعلوں میں جلاتی ہے بہار، خندۂ گل بھی طبیعت پہ گراں ہوتا ہے. تو دل پریشان بالکل رہے گا تو پھر یہ ہمیں بہار، یہ پھول، یہ باغات، یہ چیز بھی اچھی نہیں لگتی. لیکن جب انسان خوش ہوتا ہے تو ہر چیز جو ہے خوش اسے نظر آئے گی، اچھی نظر آئے گی، ہر چیز سے لطف اندوز ہوگا. تو جو چیزیں ہمیں میسر ہیں ان پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. البتہ جو چیز نہیں میسر اس کے لیے جائز طریقے سے کوشش کرنی چاہیے. تو وہ چیز مل جائے گی اسی طریقے سے جیسی بہت سی چیزیں جو آج ہمارے پاس ہیں وہ کل نہیں تھی، آج ہمیں مل گئی. جو آج نہیں ہے وہ ہمیں کل مل جائے گی، بشرطے کہ ہم اس بالکل کے لیے کوشش کریں اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں اور اس کے لیے سوچیں. لیکن ہم کہیں کہ یہ چیز ہم دوسروں سے چھین لیں گے تو پھر تو معاشرے میں افراتفری پھیل جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. تو آئی ہوپ کہ لوگ اپنی سوچ بدلیں اور ایک اپنی ڈفرینٹ اوپینینس کو، دوسروں کے اوپینینس کو سننا شروع کریں. تو ہمارے پاس ایک اور کوشچن ہے جو کہ اسی پازیٹیوٹی سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ رابیل فاطمہ ہم سے پوچھ رہی ہے. تو اس کو میں سمرائز کر دیتی ہوں ان کے لیے. وہ کہہ جی رہی ہیں کہ ہم لوگ بہت سی پازیٹیو رہنے کی کوشش، نو ڈاؤٹ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک اچھی بات ہے اور ہم سب کوشش کرتے ہیں اس کی، لیکن کبھی کبھی سرکمسٹانسز ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ جو پازیٹیو رہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے فوراً ہی، اور ہم لوگ ایک صحیح ٹریک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور کسی ایک حادثے یا ایک واقعے کی وجہ سے وہ ساری ڈسرپٹ ہو جاتی ہے. تو ایسے حالات میں کیا کیا جائے، کیسے پازیٹیو رہا جائے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ایسے حالات ہیں تو پرسکون رہا جائے، اس میں اپنے موقف سے نہ ہٹا جائے. کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بڑا شدید ایسا واقعہ پیش آیا یا ایسی چیز پیش آئی اور آپ تصور کرتے ہیں کہ اس کے اثرات ہوں گے، لیکن ہمیں اس وقت بھی پرسکون رہنا چاہیے
اور اس کی بہتر اپنا رویہ جو ہے وہ اختیار کریں. لیکن ہم اگر اس وقت ٹینس ہو جائیں اور جو ہے اس وقت ہمارا رویہ مناسب نہ ہو تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ آگے چل کر ہمیں اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو یہ پازیٹیو رویہ جو ہے وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا، آپ کہتے ہیں کہ ایک تھپڑ اور مار لیں، لیکن جو ہے یہ بات ختم ہونی جو ہے وہ چاہیے. اب میں نے ایک واقعہ پڑھا جس سے اس قائد اعظم کا انتقال ہوا، تو ایک نے واقعہ لکھا کہ میں بسوں کے اڈے پر کھڑا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ قائد اعظم کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا کہ مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے اس شخص کو سمجھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایک تھپڑ مارا. میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے روتے ہوئے مجھے اپنا دوسرا گال آگے کر دیا. اس نے کہا بھائی جو میں کہہ رہا ہوں میں نے صحیح کہا ہے، مجھے ایک اور تھپڑ آپ مار لیں، قائد اعظم کو زندہ کر دیں آپ. مطلب یہ کہ وہ انتقال کر گئے، ہمیں یقین کر لینا چاہیے. اب اس کو اس کا غصہ بھی صحیح تھا کہ وہ سمجھتا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اس نے کہا اگر آپ ایک تھپڑ اور مار لیں، اگر زندہ ہو جائیں میں اور تھپڑ کھا لوں گا. لیکن وہ انتقال کر گئے. تو یہ ایک سوچ کا ٹکراؤ تھا. تو اس میں ہمیں پرسکون رہیں. آپ دیکھیں وہی شخص کامیاب ہوتے ہیں مستقبل میں جو بڑے سے بڑے حالات میں، سنگین حالات میں بھی اپنے آپ کو پرسکون رکھتے ہیں. جب پرسکون رہیں گے تو پھر آگے چل کر اس کا فائدہ پہنچے گا. آپ کسی وقت جو ہے اپنا رویہ پرسکون نہ رکھیں اور سخت رویہ اختیار کریں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر پچھتاوا ہوگا کہ کاش اس وقت ہم خاموش رہتے، کاش ہم اس وقت ایسا نہ کرتے. تو وہ نقصان پہنچتا ہے. تو یہ مثبت اور منفی باتیں اسی طریقے سے ہوتی ہیں جیسے کوئی ہتھیار ہوتا ہے. ایک خنجر یا چھری ہمارے پاس ہے، گھر میں چھری ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. یہی چھری ہے جس سے ہم پھل اور سبزی کاٹتے ہیں، اور یہی چھری جو ہے ہم کسی کے پیٹ میں بھی گھونپ سکتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں کرنے کی ضرورت. ہم یہ کہیں کہ چھری اس مقصد کے لیے بھی ہو سکتی ہے، نہیں، ہمیں دیکھنا یہ کہ ہمیں اس وقت کون سی رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. البتہ یہ ہے کہ جب ہنگامی حالات ہیں تو اس وقت جو ہے کچھ تھوڑی بہت تبدیلی جو ہے وہ کردار میں آ سکتی ہے، لیکن وہ ایسی نہیں جس سے ہم اپنے راستے سے ہٹیں. جیسے جو برے لوگ ہیں وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹتے، تو ہم اپنے اچھے راستے سے کیوں ہٹیں؟ تو اس لحاظ سے جو ہے ہمیں اس کو اپنے راستے سے ہٹنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. تو شازیہ بخاری کہہ رہی ہیں کہ actually our nation is going through a tough time, that's why positivity has become a big issue. اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ any activities that help to think positively. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل حالات بھی ایسے چل رہے ہیں، ہم سب ٹینسڈ ہیں، سو کوئی ایسی کون سی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہو جو ہمارے لیے پروڈکٹیو بھی ہو اور ہم اس سے پازیٹیو بھی رہیں؟ اب دیکھیں اس میں حالات قوموں کی زندگی میں اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے. اب اسے مختلف طریقوں سے دور کیا جا سکتا ہے. جیسے آج کل کے حالات جو تھے، ابھی یہ کرونا اور اس پہ پابندیاں موجود تھیں، تو اس میں ایک موقع لوگوں کو ملا. اچھا تو نہیں لگتا تھا کہ لوگ کہیں اچھا جی آپ باہر نہیں نکل سکتے، گھروں میں بیٹھ کے یہ کیجیے. اس کا فائدہ یہ تھا کہ وہ کام جو پینڈنگ تھے ہم کہیں کہ اچھا گھر میں بیٹھنا ہے، ہمیں یہ پینڈنگ کام کر لینے چاہیے. اچھا بہت سی کتابیں ہیں ہم پڑھ سکتے تھے، ہم نے مطالعہ ترک کر دیا. ہم یہ کہیں کہ ہمیں مطالعہ کریں، بہت سی چیزیں ہم نئی سیکھ جائیں گے. بچوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے، اہل خانہ کے ساتھ موقع ہے ہم بیٹھیں. بہت سی چیزیں ہم بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، موقع ہے انہیں سکھا سکتے ہیں بچوں کو. یا بچے ہم سے اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، انہیں موقع نہیں ملتا، ہم بٹھائیں روز. اب پوچھیں بیٹے آپ کیا چاہتے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، اس کو حل کریں. تو یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ دیکھیں بے شمار ہم لیڈر ہم پڑھتے ہیں، انہیں جیلوں کی میں جاتے ہیں، سزا ملتی ہے، لیکن جیلوں میں جا کے وہ پازیٹیو استعمال کرتے ہیں. جب جیل سے آتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فلاں کتابیں تصنیف کر لی، فلاں تفاسیر قرآن کی بعض لوگوں نے جیلوں میں لکھی، بعض لوگوں نے آپ بیتی لکھی. وہ اس وقت کو استعمال کیا. اگر وہ رو کے گزار دیں کہ جی مجھے غلط جیل میں ڈال دیا گیا، مجھے یہ کر دیا گیا، مجھے کھانے کو نہیں ملا، یہ نہیں ملا، وقت تو گزر جائے گا. لیکن پازیٹیو انہوں نے اس کو استعمال کیا. تو یہی جو ہے ہم وقت کا صحیح استعمال کرنا بھی سیکھیں
تو اس میں یہ ہے کہ جیسے آج کل کے حالات میں اگر کہیں پابندی لگتی ہے تو پھر ہم اسے پازیٹیو استعمال کریں. مطالعہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ضروری ہے، لیکن لوگ جو ہے مطالعہ نہیں کر رہے. مطالعہ کریں، سیکھیں، ان کو مسائل کا حل بھی ملے گا. لوگوں کی آٹو بایوگرافی پڑھیں، دیکھیں، اور سفر نامے پڑھیے. دیکھیے جو بھی پسندیدہ موضوع ہے، لٹریچر سے دلچسپی ہے، شاعری پڑھیے، وہ چیزیں دیکھیے. آپ کو ایک نئی دنیا نظر آئے گی، نئی چیزیں نظر آئیں گی، نئے خیالات ہوں گے. سیر و سیاحت سے دلچسپی ہے، سفر نامے پڑھیے. آپ کی خواہش ہوگی اچھا ہم یہ بھی دیکھیں، اچھا یہ بھی ہمارے ملک میں ہے، یہ چیز بھی ہے، وہ بھی ہے. تو ایسی بہت سی چیزیں، تو ان طریقوں سے ہم اختیار کریں. تو اس لحاظ سے یہ سوال بہت اچھا شاذیہ نے کیا، لیکن یہ ہے کہ اسے ہم اس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھائیں اور دیکھیں کہ ہم کون سا. اب جیسے یہ پابندی تھی، جیسے میں نے کہا بعض لوگوں یقین، میں نے کہا جی 50 دن میں گھر سے باہر میں نے گیٹ سے قدم نہیں رکھا، لیکن مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی، میں جا سکتا تھا. لیکن میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میری ضرورت نہیں ہے. میں نے بیٹھ کے مطالعہ کیا، میں نے بہت کچھ کتابیں پڑھ ڈالی جو میں نہیں پڑھ سکا تھا. بہت سی چیزیں لکھنا چاہتا تھا وہ میں نے لکھ لی، اس کا فائدہ جو ہے میں نے یہ اٹھایا. تو اسی طرح بہت سی مذہبی چیزیں ہیں کہ بعد ترجمہ پڑھنا چاہتا تھا، قرآن سے تلاوت تو کرتے تھے، وہ بعد ترجمہ ختم کر لیا. ایسی چیزیں ناممکن تھی عام حالات میں سستی کی وجہ سے، وہ ہم نے کر لی. یہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے ان سے، ہم بجائے اس کے رونے کے. اور پھر یہ کہ اس سے لوگوں کی گفتگو، بات چیت، سوچ، پھر یہ کہ تنہائی میسر ہو. جیسے مراقبہ کہتے ہیں، آپ خاموش بیٹھ کے اکیلے میں سوچیں کہ آپ دنیا میں کیوں آئے، ہمارا مستقبل بالکل. کیا ہے، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنا فیوچر کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. کسی دوست سے، کسی ساتھی سے مشورہ کر لیں، سوچ لیں، کسی استاد سے مشورہ کر لیں، بزرگوں سے مسئلہ شیئر کر لیں، تو اس سے وہ مسئلہ حل ہوگا. جیسے یہ پالیسی ختم ہوتی ہے تنہائی کی، آئسولیشن کی، تو ہم نے سوچا اس پہ عمل کریں کہ یہ خامیاں رہ گئی ہیں، یہاں ہم کامیاب ہوئے، یہاں ناکام ہوئے، یہ پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت تھی، یہ ہم نے نہیں کی. تو یہ ایک موقع ملتا ہے، اسے فائدہ جو ہے ہمیں اٹھانا چاہیے. بالکل ایسے ہی حکیم سعید صاحب بہت بڑی شخصیت تھی، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، سینکڑوں کتابیں لکھی انہوں نے. میں نے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ آپ بہت مصروف رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے اتنی ساری کتابیں آپ کو بہت کب ملتا ہے، آپ تو یہ حکمت اور یہ سب چیزیں، علاج معالجہ دورے، یہ سب. تو وہ کہنے لگے پروفیسر صاحب میں جب سفر کرتا ہوں، میں بہت سا مجھے موقع ملتا ہے، کانفرنسوں میں جاتا ہوں، تو سفر میں جب ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہوں تو میں کبھی دائیں بائیں نہیں دیکھتا. میں ہوائی جہاز میں کبھی چائے کا کپ بھی نہیں پیتا، کھانا بھی نہیں کھاتا، اور میں سفر میں بیٹھ کر پیڈ اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور جیسے میں بیٹھتا ہوں ہوائی جہاز میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں. اور یہ سفر نامے بہت سے، امریکہ کا کہنے کہ 15 گھنٹے کا سفر ہے، میں 15 گھنٹے لکھتا رہتا ہوں. کتابیں میں نے تصنیف کر دی، میں نے اس وقت سے فائدہ اٹھایا، اور اس سے جو ہے میں نے سوچا، اور میں سوچتا ہوں پھر لکھتا ہوں پھر عمل کرتا ہوں. تو مجھے ان کی بات اچھی لگی کہ اس وقت کو ہم دائیں بائیں ہوائی جہاز میں یا کہیں بھی کھڑکی سے سفر کرتے ہوئے باہر دیکھ کر وقت گزار دیں کہ بڑا اچھا منظر ہے، تو اگر اس دوران کچھ کام کر لیں تو اس کا فائدہ پہنچ جائے گا. تو انہوں نے کہا یہ ساری کتابیں جو میں آپ کو انہوں نے مجھے دے رہا ہوں، یہ میں نے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے لکھی ہے. تو یہ مجھے، تو یہی چیز ہے کہ ہم پازیٹیو استعمال کریں وقت کا بھی اور اپنی صلاحیتوں کا بھی. صلاحیتیں ہم سب میں ہیں، تو وہ صلاحیتوں کو ہم استعمال نہیں کرتے. ان صلاحیتوں سے جو لکھنے پڑھنے کی ہے، سوچنے کی ہے، پہلے ہم دیکھیں کہ کیا صلاحیت ہے ہم میں، پھر اس کو جو ہے استعمال کرنے کا سوچیں. اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا تو اپنے کسی قریبی ساتھی سے، استاد سے، بزرگ سے مشورہ کریں کہ وہ خود آپ کو بتا دیں گے آپ میں کیا صلاحیت موجود ہے، اور اس صلاحیت کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کی زندگی بڑی کامیاب ہوگی. بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم میں کیا صلاحیت ہے، وہ حالات کے تحت پتہ چلتا ہے، تو بعض اوقات وقت گزر چکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وقت اب بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے اس وقت کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں، فائدہ اٹھائیں.
تو بس پھر ہم اپنی زندگی کامیاب بنا سکتے ہیں. تو گلا شکوہ نہیں ہوگا. ہر انسان کی زندگی میں جو دن گزرتا ہے وہ 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے, 25 گھنٹے کا بالکل نہیں ہوتا, 48 گھنٹے کا نہیں ہوتا, لیکن اسی 24 گھنٹے میں اہم کارنامے انجام دیے جاتے ہیں. مرزا کلیچ بیگ سندھی کے زبان کے بہت بڑے نثر نگار تھے. انہوں نے 250 کتابیں لکھی. 250 کتابیں کہہ دینا آسان ہے, وہی ان کی عمر کوئی کئی سو سال تو نہیں تھی, اسی میں انہوں نے بالکل 250 لکھی. علامہ اقبال کا آپ کلام دیکھ لیجئے, انہوں نے اس میں فارسی اردو کی شاعری اور نثر میں کام, اور انہوں نے 9000 سے زیادہ شعر ان کے موجود ہیں اس میں. لیکن وہ اس میں انہوں نے یہ سب اسی 63 سال کی عمر کے عرصے میں انہوں نے یہ سب کام کیے. اسی میں سائنسدان بڑے بڑے گزرے جنہوں نے ایٹم بم ایجاد کیے, جنہوں نے اب قدیر خان کو دیکھ لیجئے یا اور سائنسدانوں کو دیکھ لیجئے, انہوں نے کام کیے. تو اب ہم کہیں کہ وقت نہیں ملتا ہمیں جو ہے ہم نیند کوئی کارنامہ انجام دے سکے, اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا, یا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کون سا کام بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ زندگی ہر شخص کو وہی لمحے ملتے ہیں جو دوسرے کو ہے. آپ کو بھی 24 گھنٹے کا دن ہے, میرا بھی. اب دیکھنا یہ کہ ہم اسے بالکل استعمال کیسے کر رہے ہیں, بس یہی فرق ہے سوچ کا, جو یہی سوچ ہمیں آگے لے جاتی ہے اور یہی سوچ ہمیں پیچھے بھی لا سکتی ہے. بالکل. تو ویری ویل سیڈ سر. اور ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ ایک ایکٹیویٹی جو بہت اچھی ہے جو ہم سارے کر سکتے ہیں ریگارڈنگ ان دس سچویشن, کہ سب جی مطالعہ کریں. اور میرے خیال سے بہت سے لوگوں کو ریڈنگ کا شوق بھی ہوتا ہے, تو آپ کافی کتابیں پڑھتے ہیں, ہمیں پیچھے نظر بھی آتی ہیں, آپ بہت زیادہ ریڈنگ کرتے ہیں. تو کوئی ایسی بک ہے جو آپ ہم سب کو ریکمینڈ کریں جو آپ نے ریسنٹلی پڑھی ہو اور آپ کو بہت اچھی لگی ہو, اور جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے لیے بھی اچھی ہو؟ لیکن یہ اس کتابوں کے پڑھنے کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کون سے موضوع کو پسند کرتے ہیں. اگر آپ کو لٹریچر سے دلچسپی ہے تو پھر آپ ادب پڑھنا چاہتے ہیں, پیور ادب, تو شاعری کی بہت اچھی کتابیں ہیں. آپ اقبال کو پڑھیے, یعنی مقصدی شاعری دیکھنا چاہتے ہیں آپ, اس میں ہمارے اور شاعر جو بھی ہیں ان کو دیکھیے, ان سے لطف اندوز ہو یہ کہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, یا اس میں جو عام ہلکے پھلکا لٹریچر لکھا ہے یا مزاحیہ لٹریچر لکھا ہے, یا بعض لوگوں کی سوانحات میں نے بہت پڑھی لوگوں کی, سیاستدانوں کی, کہ جو انہوں نے آٹو بایوگرافی لکھی کہ بھئی وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کا رویہ جو ہے کیا ہے. سیاستدانوں نے اپنی ڈائریاں لکھی, وہ کیا لکھی ہیں, کیسا ان کا رویہ جو ہے موجود ہے. تو کتابیں اس سے پڑھیے. اگر آپ کو ذہنی مشکلات ہیں, جیسے یہ ہے ڈیل کارنیگی کو پڑھیے, اس میں میٹھے بول میں جادو ہے, اب تو ترجمے ہو چکے ہیں کتابوں کے, انگریزی میں تھی کتابیں تھیں. یا پریشان ہونا چھوڑیے, جینا شروع کیجیے. اسی طرح واصف علی واصف ہمارے فلاسفر گزرے ہیں, ان کی بہت اچھی باتیں جو ہیں. ڈپریشن ہے تو اس میں جو ہے وہ ایک جگہ لکھتے ہیں اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ جو ہے بچوں کو پڑھائیے, چھوٹے بچوں کو پڑھائیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں جو پسند ہو. آپ کو بے شمار کتابیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, بہت اچھی, باہر کی بھی ہوتی ہیں, ترجمہ ہو کے بھی آ رہی ہیں, لیکن ہم پڑھنا سیکھیں. مطالعے کا شوق ہم میں کم ہو گیا ہے, پڑھیں. دوسرا یہ کہ اپنے بزرگوں سے بیٹھ کر باتیں کریں, ان کے تجربات کا نچوڑ جو ہے وہ کشید کریں, کہ وہ دیکھیں, ان سے پوچھیں جو کوئی بالکل آپ کو بڑا ملے کہ جی آپ کی کامیابی کا راز کیا تھا, کیا آپ بھی مایوس ہوتے تھے, کیا آپ نے وہ مقصد پا لیا جو جوانی میں آپ نے سوچا تھا, کیا آپ وہ بنے, اگر بنے تو کیسے بنے, نہیں بنے تو آپ کیسے کی بنے. ناکامی کی کیا وجہ, ان سے پوچھیں. تو اس طریقے سے یہ موقع ملتا ہے بالکل کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں, لیکن ہم بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. تو ان سے پوچھیں, ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں, نزدیک لائیں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں اگر ہم اس کو استعمال کریں. بالکل. چلے میں ایک آخری کوشچن لوں گی آڈینس میں سے, جو کہ ہمارے جی پاس عمر ادیب صاحب پوچھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وی جی ڈونٹ کنسیڈر the views which are opposite to ours, and I believe that religious clerics have responsibility to share. Religion is used for personal gains. So یہ ایک بات ہے جو کافی دیکھی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں, کہ اسلام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کو بنا دیا گیا ہے. تو بہت سی ویوز میں ڈفرینسز اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہمارے جو بہت سے علماء ہیں وہ ہمیں ایک
اور ہی اسلام بتاتے ہیں جو کہ اسلام ہے اس سے مختلف. تو اس بارے میں کیا کیا جائے؟ اس کا وہی علاج جو میں نے ابھی کہا، مطالعہ. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم تکیہ ان پر کر لیتے ہیں بعض اوقات جن کا علم خود محدود ہے. اب وہ اس محدود علم کی بات ہی کرتے ہیں. اسلام تو وہ ہمارا دین ہے جو آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو آپ کو مسئلے کا حل بتاتا ہے، جو مشکلات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ہمیں مشکلات سے نکلنے کی بجائے اور مشکلات میں ڈالے اور مشکل حل بتائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح رہنمائی نہیں کر رہا. تو اس میں ہمیں مطالعہ کریں، خود بھی ہم سمجھیں کہ حالات کیا ہیں. خود ہم جب پڑھیں گے، براہ راست آپ حدیث پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، بزرگان کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھیں گے، تو ان کے جو ہے کوئی لیکچر سنیں گے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تو بات ہی مختلف ہے یا اور انداز ہے. براہ راست آپ جو ہے علم کے خزانے تک پہنچیں گے. تو مطالعہ کریں، بزرگوں سے سیکھیں، ان سے براہ راست جو ہے وہ سیکھیں. بات جیسے میں نے آپ کو مثال دی حکیم سعید صاحب کی، جب آپ کسی بزرگ سے ملے اس کی کامیابی کا راز پوچھیں اگر وہ کامیاب ہے. اگر وہ کامیاب نہیں ہوا تو پوچھیں کہ کیا مشکلات درپیش ہوئی، تو اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. کتابیں ہم پڑھتے نہیں. تو مذہب کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، دیکھیں کہ کیا ہدایتیں جو ہے قرآن حدیث ان میں کیا کہا گیا ہے. ہمارے اور جو کتابیں لکھی ہیں ہمارے ائمہ نے، انہوں نے کیا کہا ہے. تو اس سے جب ہم اپنی رائے قائم کریں گے تو صحیح نتیجے پر جو ہے وہ ہم پہنچ سکیں گے. تو یہ ایک طریقے ہوتے ہیں، لیکن اختیار کریں. دوسرا یہ کہ اپنے نظریے کے برعکس جو ہے برا نہیں ماننا چاہیے. تنقید ہوتی ہے تو ہمیں اس کا جواب جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے، ہم جواب اس کا دے دیں. تو کہنے کا یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے پازیٹیو رویہ اپنا اختیار کرنے کی ضرورت ہے، عمل میں بھی اور سوچ میں بھی. ہمیں روشن رخ رہنا چاہیے، ہمیں پر امید رہنا چاہیے، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جس رات میں ہم گزر رہے ہیں وہ رات جو ہے ختم ہونے والی ہے، صبح لازمن ہوگی. ہم یہ نہ سوچیں کہ اس دن جو ہے ختم ہونے والا ہے، اب مصیبت کی رات آنے والی ہے. نہیں، جس طرح جو ہے وہ دن نہیں رہا تو یہ رات بھی نہیں رہے گی. تو یہ مصیبت کے دن بھی ختم ہونے والے ہوتے ہیں. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی رات ایسی نہیں ہے جس کا انجام سویرا نہ ہو، لازمن سویرا ہوتا ہے. یہی پازیٹیو سوچ ہے کہ ہم یہ سوچیں اور اس کے لیے جو ہے ہم کام کریں. تو اس کی بجائے جو ہے خود ساختہ خوف کی نظر ہم اپنی زندگی کو کر دیں. جیسے انسان فانی ہے، بالآخر مر رہا ہے، اور ہم یہ کہیں کہ اچھا بس ہم تو مر جائیں گے، ہم تو پتہ نہیں کل مر جائیں، آج مر جائیں، کوئی کام نہ کریں. تو یہ ہماری سوچ صحیح نہیں ہوگی. ہم یہ سوچیں کہ ہمیں پتہ نہیں کب مرنا ہے، ہمیں کوئی کارنامہ انجام دے کر جائیں تاکہ دنیا ہمیں یاد رکھے اور کتابوں کی لائبریریوں کی زینت ہو کہ یہ ہمارے کارنامے، بجائے اس کے کہ ہم گمنام آدمی کی حیثیت سے مر جائیں اور کل دنیا کو یاد بھی نہ ہو کہ اس نام کا کوئی آدمی تھا. تو یہ کارنامے، یہ ایجادات، یہ کتابیں، یہ لٹریچر، یہ ساری چیزیں جو ہے انہی عظیم انسانوں کی یاد دلاتی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنا شمار ان عظیم انسانوں میں چاہتے ہیں جنہوں نے یہ ایجادات کی، کتابیں لکھی، لوگوں کے لیے کام کیا. آج ہم جو ہے عیدی کو یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیے، یہ کیے، خدمت کی. تو یہ ان کے کام ہیں جو یاد دلاتے ہیں. وہ کتابیں یاد ہوتی ہیں. ہماری کوئی تقریر علامہ اقبال کے شعروں کو بغیر مکمل نہیں ہوتی. ان کی شاعری، وہ چیزیں، یہ فلسفہ، یہ بے شمار چیزیں. تو انہیں استعمال کریں اور یہ سوچیں کہ ہم بھی کوئی ایسا کارنامہ انجام دے کے جائیں، ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے لوگ اس پر، ساتھی، دوست احباب اس پہ فخر کریں. کیا ہم نے ایسا کوئی کارنامہ انجام دے دیا؟ نہیں دیا تو ابھی وقت ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، وقت کو ضائع نہ کریں. تو اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل. سو مذہب سے ریلیٹڈ سر ہمارے پاس ایک اور سوال ہے. جی جمیل رخشانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ہر چیز کی مثال مذہب سے جوڑ دی جاتی ہے. کیا دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، کیا لائف میں جینے کے لیے مذہب کا سہارا لینا ضروری ہے؟ دیکھیے جی، مذہب جو ہے وہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں اکثر رجحان ظاہر ہے عقیدہ بات دنیا میں
وہ بھی ہیں جو لا مذہب ہیں، کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے، وہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہم اپنے مذہب پہ یقین رکھتے ہیں تو اس میں، لیکن یہ ہے کہ مذہب پر ہم یقین رکھتے ہیں تو مذہب جو ہے رہنمائی کرتا ہے، اور پھر مذہب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم کی ذات بابرکات جو ہے اب اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یا قرآن آخری کتاب ہے، یہ سب چیزیں یہ ہمارے عقیدہ ہے۔ وہ رہنمائی جو ہے ہمیں مذہب سے ملتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ مذہب جو ہے ہمیں انسان بناتا ہے، ہماری سوچ میں تبدیلی لاتا ہے، ہمیں رہنمائی ملتی ہے، تو اس میں جو ہے ہم اس سے اپنی زندگی کو، ہم اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں، زیادہ کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو مذہب پر یقین نہیں رکھتے تھے، بعض معاشرے میں ہیں جو بھی یقین نہیں رکھتے یا اس مذہب سے مختلف ہیں جو ہمارے ہاں ہیں، تو لیکن وہ بھی زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعد میں پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کا رویہ جو ہے وہ صحیح نہیں تھا، یا ان کا مطالعہ صحیح نہیں تھا۔ تو مذہب سے ہمیں رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، اور کوئی مذہب آپ دیکھ لیں ایسا نہیں جو پازیٹیو تھنکنگ نہ بتاتا ہو۔ کوئی مذہب نہیں جو کہتا ہے کہ جھوٹ بولو، کوئی مذہب نہیں کہتا کہ انسان بے ایمانی کرے، کوئی مذہب نہیں کہتا کہ دوسروں کو مارو، قتل کرو، لوٹ مار کرو۔ سب مذہب جو ہے امن کا پیغام دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ہمیں وہاں پناہ ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے۔ اس سے قطع نظر ہمارا تو اپنا عقیدہ کہ ہمارا مذہب سب سے بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود مذہب جو ہے کہ دوسروں سے نفرت نہیں سکھاتا۔ تو وہ اس لیے یہ عادات اختیار کر لیں ہم، تو سب یہ لوگ جو ہے بہتر ہو سکتے ہیں، سب اچھا انسان جو ہے بن سکتے ہیں۔ تو بالخصوص اسلام جو ہے وہ تو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنانے کی طرف جو ہمیں لاتا ہے۔ تو اپنے اقدار کو ہم سمجھیں، احساس کمتری کی ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ مطالعے کی کمی ہوتی ہے، ہمیں واقفیت نہیں ہوتی، اور ہم کہتے ہیں، یا بعض جگہ ہمارے محدود علم والے مولوی حضرات جو ہیں وہ الجھا دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں خود رہنمائی یا بڑے عالم دین سے ہم رجوع کر سکتے ہیں اور مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ سر ہم سیشن کے آخر کی طرف سے بڑھیں گے کہ اب ہم نے پازیٹیوٹی کی بات کی، سارے سوچ بدلنے کی بات کی۔ آخر میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگوں کو کوئی ایک پیغام کسی چاہے شعر کی صورت میں چاہے ویسے دیں کہ کس طرح اپنی سوچ کو بدلیں اور زندگی کو 100% جینے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، بالکل صحیح کہ زندگی جو ہے ایک مخصوص مدت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، تو میں نے کہا تھا شروع میں، وہ جو ہمارا عرصہ ہے ہم نہیں جانتے کہ وہ عرصہ 10 سال ہے، 20 سال، 50، 100 سال بالآخر ختم ہونا ہے۔ تو اس کو ہم صحیح طریقے سے گزاریں، ہماری سوچ پازیٹیو ہو، اور اس کے ایک ایک لمحے سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور پھر یہ کہ کوئی ایسا کام کر کے جائیں جس کو دنیا یاد رکھے کہ ہم نے یہ کیا ہے، اور پھر کوئی ایسا کام نہ کریں کہ مرتے دم ہمیں پچھتاوا ہو، اوہو یہ ہم نے غلط کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے کہ جب ہمارے پاس وقت ہے تو سوچیں، اور دوسرا یہ کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ہمیں اگر اچھے دن نہیں ہے کسی کے تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اچھے دن آنے والے ہیں۔ تو وہ ہمیں جو ہے اس نا امیدی کو، ہمارے ہاں نوجوان جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم پر امید رہنا چاہیے، حالات کی بہتری کے لیے اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور جبھی ہم کامیاب جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے ظلمت شب کا شکوہ نہ کریں، بلکہ اپنے حصے کی ہمیں شمع جلانی چاہیے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے شمع جلائی یا اندھیرے کا شکوہ کرتے ہوئے ہی زندگی گزار دی۔ تو ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور شمع جلانی چاہیے، اور محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے،
ہمارے استاد تھے عاصق الناجی، ان کا شعر تھا کہ میں محبت ہوں، مجھے آتا ہے نفرت کا علاج، تم ہر ایک شخص کے سینے میں میرا دل رکھ دو۔ تو یہی پیغام ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں، سوچیں، مثبت رویہ اختیار کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ کامیابیاں ہمارے قدموں میں ہوں گی، ہماری مشکلات ختم ہو جائیں گی، ہم مشکلات پہ قابو پا لیں گے۔ لیکن وقت کو برا بھلا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، عملاً اس کے لیے کام کریں۔ بالکل، تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور اٹس آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو، اور آئی ہوپ کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ سو تھینک یو سو مچ، اور ہم یقیناً اور بھی ایسے سیشنز کرتے رہیں گے تاکہ یوتھ میں ایک پازیٹیوٹی اور ایک نئی سوچ ڈیولپ کی جا سکے۔ سو تھینک یو سو مچ۔ شکریہ، بہت اچھا لگا، اور خاص طور پہ نوجوانوں کی باتیں، ان کے مسئلے، یہ سب وہی ہماری امید ہے۔ ہم تو اپنا رول ادا کر چکے، اب ان کا زمانہ ہے، تو وہ اچھا کارنامہ ہم منتظر ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور کارنامے انجام دیں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔ So I hope everyone had some positive outcome from the talk, and thank you so much for joining and all the people who participated, and we will be back with another sessions tomorrow. So till then, stay safe,